खुदावंद यीशु के जिंदा और जलाली और वफादार और कुदरत वाले नाम में आप सबको सलाम कहता हूँ। अगर मैं पूछूं कि पिछले संडे को कौन सा मैसेज था तो कौन बताएगा? नहीं, हाँ जी, कौन बताएगा कि पिछले संडे को कौन सा मैसेज था? जाहिर बात है कि ये मैसेज जो है ये खास मैसेज है। हाँ जी, बोले। आलमी मुत्तहिदा कलीसिया की बर्बादी। शाबाश। खुदा ने ये वारिस के बच्चों को बड़ा काबिल बनाया है और मैं खुश हुआ हूं कि बच्ची ने इस बात को याद रखा। बाकी सुनने वाले भी यहीं पे मौजूद थे लेकिन वो मुझे नहीं बताया उन्होंने। तो आज हम जो मैसेज जो है वो सुनेंगे, ये भी बड़ा खास मैसेज है और ये मैसेज जो है मुसीबत के अयाम का दरमियानी दौर जो है इसके बारे में। मुसीबत के अयाम का दरमियानी दौर। हमारे सामने दो तलावतें की गई और दोनों तलावतें मुकाशवा में से की गई। कहां से की गई जी? मुकाशवा में से की गई। और मैं आपसे अर्ज कर देना चाहता हूं कि मुसीबत के दिनों के दरमियान दो खास वाक़यात ज़ाहिर होंगे जो 7 वर्ष के इंसाफ के ज़माने के काबिल गौर तरक्की का जिक्र करेंगे। किसका जिक्र करेंगे? तरक्की का। इसमें बड़ी तरक्की होगी। ये भी तो तरक्की है ना। इस्लामी जितने भी ममालिक हैं वो इकट्ठे हो चुके हैं, ये भी तो तरक्की है। आपको पता है कि भट्टो से पहले 2 ब्लॉक थे। कितने ब्लॉक थे? 2। एक सोशलिस्ट ब्लॉक था और दूसरा क्रिश्चियन ब्लॉक था, या ये कह लें कि एक क्रिश्चियन ब्लॉक था और दूसरा सोशलिस्ट ब्लॉक था। लेकिन जब भट्टो आए तो भट्टो साहब ने एक तीसरा ब्लॉक, इस्लामी ब्लॉक, और आपको पता है 73 की जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हुई थी उसका एजेंडा ही ये था कि हमें एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए, हमें एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। उसी में ये बात जो है ये उनको बताई गई थी कि तुम्हारे पास तो बहुत बड़ा हथियार है, तेल है, आप अगर इस तेल को बंद कर देते हैं तो ये सारी सुपर पावरें जो है ये तुम्हारे कदमों के नीचे होंगी। और मैं आप सर्च कर देना चाहता हूं कि बड़ी तरक्की होगी इस दौर में। ये जो मुसीबत के 7 साला दौर की बात चल रही है, आज हम इसके दरमियानी दौर में जो है वो जाएंगे। और अब जबकि हम बाइबल की इन बातों पर गौर कर रहे हैं तो जब हम यूएल उसके 2 बाब की 32 आयत को पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है जो कोई खुदावंद का नाम लेगा नजात पाएगा, क्योंकि कोई सयून और यरूशलेम में जैसा खुदावंद ने फरमाया है बच निकलने वाले होंगे। और बाकी लोगों में वो जिनको खुदावंद बुलाता है, जिनको खुदावंद बुलाता है। तो इसके मुताबिक 2 नबियों की गवाही का खात्मा जो है ये जब हो जाएगा तो जो लोग मसीह के नाम पर आते हैं, किसके नाम पर आते हैं? उनकी निजात का काम भी अब खत्म हो जाएगा। उनकी निजात का काम भी खत्म हो जाएगा। वो बात ये है कि अभी निजात के दरवाजों का बंद होना जरूरी है। अभी निजात के दरवाजों का बंद होना जरूरी। हाँ, और यही वो वक्त होगा कि तमाम दुनिया के लोग 2 ग्रोहों में मुनकसम हो जाएंगे, 2 ग्रोहों में शामिल कर दिए जाएंगे। और एक ग्रोह में भेड़ें और दूसरे ग्रोह में बकरियां। क्या जी? एक ग्रोह में भेड़ें, दूसरे में
بکریاں. یہ بات یہ ہے ان کو علیحدہ علیحدہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ خدا میں آپ سے عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر بھیڑیں جو ہیں یہ ایماندار ہیں اور یہ جو بکریاں ہیں یہ بے ایمان، تو ان کی تقسیم جو ہے یہ بھی مور شدہ ہے. ان کی تقسیم جو ہے یہ بھی مور شدہ ہے. اور وہ ایسے ہیں کہ خدا یہ جانتا ہے کہ ہر ایک کو کیسے رکھنا ہے. خدا یہ جانتا ہے کہ ہر ایک کی حفاظت کیسے کرنی ہے. یہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ بھیڑوں اور بکریوں کو علیحدہ علیحدہ کیوں رکھتے تھے؟ بھیڑوں کو کہاں رکھتے تھے اور بکریوں کو کہاں رکھتے تھے؟ آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ سب سے پہلے وہ بکریوں کو اندر لاتے تھے اپنی ان سرنگوں میں، اپنی ان غاروں میں. سب سے پہلے گن کر کے 1 2 3 10 100 1000 بکری اندر، بکری اندر. کیوں؟ اس لیے کہ بکری کے جسم پر لمبے بال نہیں ہیں، اون نہیں ہے. یہ ٹھنڈک سے مر جاتی ہے، یہ ٹھنڈک سے مر جاتی ہے. اس کے بعد بھیڑوں کو لایا جاتا تھا جو کم سے کم درجہ حرارت میں بھی زندگی گزار سکتی ہیں، جو کم سے کم درجہ حرارت میں بھی زندہ رہنے کی اہلیت رکھتی ہیں. یہ میری بات کو سن لو. لہذا یہ بھیڑوں کو خدا کے جلال میں، ٹھنڈک میں، اور بکریوں شریروں کو آگ میں رہنا ضروری ہے. آگ میں رہنا ضروری ہے. ہنسنے کی بات نہیں ہے. میں اگر غلط بات کروں تو مجھے بتاؤ. ان کا مقام ہی شریروں کا آگ ہے بھائی. کیا کیا جائے؟ یہ تو خدا کے جلال میں زندہ نہیں رہ سکیں گی نا. یہ تو خدا کے جلال میں زندہ نہیں رہ سکتی. مر جائیں گی. یہ مر جائیں گی. یہ ٹھنڈک کی وجہ سے مر جاتی ہیں. یہ جو بکریاں ہیں یہ میری بات سن لو، یہ خدا کے جلال کو برداشت نہیں کر سکتی. ساری زندگی بدکاری میں وقت گزار کر کے اگر اب ان کو خدا کے جلال میں داخل کیا جائے تو کیا یہ وہاں پہ اس کو برداشت کر سکیں گے؟ نہیں، کبھی نہیں. تو میں ہی آپ سے عرض کر دینا چاہتا ہوں ان کی تقسیم پر بھی مہر ہے. ان کی تقسیم پر بھی مہر ہے. اور پھر یہ بھی بات ہے، آپ کو پتا ہے کہ یہ جو جہنم کا معاملہ ہے، جہنم کا لفظ کہاں سے شروع ہوا؟ یہ جہنم کی وادی تھی، بن ہنوم کی وادی اس کو کہتے تھے. اس میں مولک دیوتا کا بت تھا جو اندر سے پیٹ میں سے کھوکھلا تھا. یہ لوہے کا تھا، میٹل کا تھا یہ بت. اور یہاں پہ لوگ بچوں کی قربانی کرتے تھے. چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچے جن سے ہم پیار کرتے ہیں، جن سے ہم پیار کرتے ہیں. چھوٹا سا بچہ ہے اور اس کی قربانی دے رہے ہیں. اور قربانی کیسے؟ اس کے ہاتھوں میں جو کہ لوہے کے ہوتے تھے ان میں بچے کو رکھ دیتے تھے ایسے. اس کے نیچے پیٹ میں آگ جل رہی ہوتی تھی اور وہ بچہ اس آگ سے جل کر مر جاتا تھا. یہ قربانی کرتے تھے. اسرائیل کے بادشاہوں نے بھی یہ قربانیاں کی. اسرائیل کے بادشاہوں نے بھی یہ قربانیاں کی. لہذا خدا نے ایک اسرائیلی بادشاہ کو چنا جس نے بن ہنوم کی وادی ہے، جو جہنم کی وادی ہے، جہاں سے جہنم کا ہمیں یہ جو لفظ ملتا ہے، اس میں اس نے اس بت کو ختم کروا کر کے اس قربانی کے سارے مذبح کو تڑوا کر کے یہاں پہ گندگی پھینکوائی. اور اس گندگی کو ہر وقت آگ لگی رہتی تھی. اس میں کیڑے بھی ہوتے تھے، دھواں بھی ہوتا تھا، آگ بھی ہوتی تھی، مردوں کی لاشیں بھی ہوتی تھی، تافن بھی تھا، سب کچھ تھا. اور یہی میں آپ سے عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ سارے یروشلم کا کوڑا جو ہے یہاں پہ جلایا جاتا تھا. اور ان مجرموں کی لاشیں بھی یہیں پہ جلتی تھیں جن کو یہ صلیبی موتیں دی جاتی تھی، جن کو صلیبی موتیں دی جاتی تھی. اور ہم جو یہ کہتے ہیں نا آگ اور گندک کی جھیل، یہ جہاں سے ہم نے جہنم کا کانسیپٹ لیا، تو جس طرح سے جہنم کی وادی جو ہے یروشلم کا کوڑا خانہ تھا، یروشلم کا کوڑا خانہ تھا،
اسی طرح سے یہ جو جہنم ہے یہ خدا کا کوڑا خانہ ہے، یعنی کہ جو چیزیں خدا کے گھر میں خدا جن سے نفرت رکھتا ہے، جن کو نہیں چاہتا کہ اپنے گھر میں رکھے، وہ جہنم میں ڈالی جائیں گی، یعنی کہ بکریاں، یعنی کہ بکریاں۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے جی؟ آ رہی ہے نا؟ ہاں جی۔ اور ان دو گواہوں کی یہ جو تبلیغ ہے، ان دو گواہوں کی یہ جو تبلیغ کے مقرر کردہ 3.5 سال، مقرر کردہ کتنے سال؟ یہ 1260 دن بنتے ہیں۔ کتنے بنتے ہیں؟ 1260 دن بنتے ہیں، اور ان میں 3 سال اور کچھ ماہ جو ہیں یہ بنتے ہیں، 3 سال۔ اور یہ 3 سال جو ہیں یہ 65 دنوں کے نہیں ہیں، یہ سال 365 دن کا نہیں ہے، یہ سال انبیانہ کیلنڈر کے مطابق جس کے یہاں پہ دن بتائے گئے ہیں یہ 360 دنوں کا ہے، کیونکہ نبیوں کا کیلنڈر جو ہے یہ 360 دنوں کا ہوتا تھا سال، 360 دنوں کا سال ہوتا تھا۔ اور میں آپ سے عرض کر دینا چاہتا ہوں، آج کل انٹرنیٹ کے اوپر بڑے سوال آ رہے ہیں کہ جی پہلے تو جی یہ عید فصح کا اگلا ہفتہ جو ہوتا تھا، سن لو یہ میری باتوں کو، پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ یہ جو ایسٹر جس کو ہم کہتے ہیں، عید فصح سے اگلا جو سنڈے ہوتا تھا وہ ایسٹر کا اتوار ہوتا تھا، لیکن عید فصح تو 22 اپریل کو ہے، عید فصح تو 22 اپریل کو ہے۔ تو آج آپ 27 مارچ کو کس جو ہے یہ طور سے یہ اپنا ایسٹر منانے جا رہے ہو، کس طور سے منا رہے ہو؟ یہ بڑے کوئسچن ہے، مجھے رشیا سے اس کے بارے میں کوئسچن ہے، میں نے گھنٹہ اس کو پرسرف کر کے اس کو موٹیویٹ کیا، اس کو مطمئن کیا۔ مجھے بہت سے ملکوں سے اس کے بارے میں جو ہے یہ وہ ریٹرن میسج ہے، بھائی صاحب تسی کو دسو، بھائی صاحب کی دسیے تھے، بھائی صاحب کیا بتائیے گا؟ ہاں یہ جو طریقہ کار تھا یہی تھا کہ عید فصح سے اگلا جو تھا، عید فصح سے اگلا جو ہوتا تھا سنڈے وہ ہوتا تھا، لیکن ہوا یہ ہے کہ ہم تو چل رہے ہیں حیوان کے نقش قدم پر، ہم کس کے نقش قدم پر چل رہے ہیں؟ سیدھی بات ہے جس کو ہم اپنا رابر مانتے تھے۔ میں یہ وارث کو دکھا رہا تھا کہ مجھے ویڈیو ایک شخص نے مجھے ویڈیو جو ہے وہ بھیجی ہے، اور ویڈیو میں اس نے کہا کہ یہ ضرور ویڈیو دیکھیں، پیٹر مسجد میں، پیٹر کی ماسک میں پوپ صاحب نے اسلام کو قبول کر لیا ہے۔ پوپ صاحب نے کس کو قبول کر لیا ہے؟ اسلام کو قبول کر لیا ہے۔ تو کیتھولک نے ٹھڈ چ پیڑ پہنی ہے، ہم یہ گلاں دسو تے یہ تو ہیں ہی ابلیس کے فرزند، یہ تو پیدا ہی مرنے کے لیے ہوئے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ خدا کے منہ کے تھوکے ہوئے لوگ ہیں۔ ہم ان کے بنائے ہوئے اوقات میں جو ہے اپنے یہ جو تہوار ہیں یہ ہم چلا رہے ہیں، ان کے بنے ہوئے تہوار، اور ان کے تہواروں کا جو میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ جو 40 روزے ہیں یہ تموز کے روزے تھے۔ کس کے روزے تھے؟ تموز دیوتا کے روزے۔ تموز جنگل میں گیا شکار کرنے کے لیے، اور وہاں پہ ایک سور نے اسے مار دیا۔ کس نے مارا؟ اور اس کی بیوی نے وہاں پہ ماتم کیا۔ اس کی بیوی کی جو سہیلیاں اور جو دیویاں اپنے آپ کو کہلاتی تھی، انہوں نے کہا کہ ہم تموز کے لیے روزے رکھتے ہیں، 40 دن کے روزے، تو تمہارا تموز جو ہے یہ زندہ ہو جائے گا۔ اور یہ روزے جو ہیں یہ تموز کے اس موت سے شروع ہو کر کے یہ 40 روزے کاؤنٹ کیے انہوں نے۔ میری بات کو سن لو، اور یہ 40 روزے رکھنے کے باوجود بھی تموز زندہ نہیں ہوا، اور استارات نے جس کو ہم ایسٹر ڈے بولتے ہیں، اس نے اپنی ان دیویوں سے کہا کہ میرا تو تموز زندہ نہیں ہوا۔ تو وہ بہار کا موسم آگے شروع ہو گیا تھا، قدرت خدا کی یہ دیکھو، پھول کلیاں گنچے نکلے ہوئے تھے، اور ہوا یہ کہ انہوں نے کہا
تیرا ہی تو منہ زندہ ہویا جڑے گنچے نکلے نے، پھول کلیاں نکل رہے ہیں، موسم بہار. اور میں یہ سمجھتا ہوں قدرت خدا کی یہ ہے کہ ہمارے جو مسیحا کے دن بھی ہیں، عید فصح کے دن، وہ بھی بہار کے ہی دنوں میں آتے ہیں. اسی لیے ان کو لینٹ ڈیز کہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ہمارے ساتھ ہم لکھا کرتے تھے ڈیو ٹو لینٹ ڈیز مائی پی ٹی اینڈ پریل میں بی ایگزیمپٹڈ. مجھے پریل اور پی ٹی سے جو ہے وہ معذور رکھا گئے لینٹ ڈیز کے وجہ سے. لینٹ کیا ہے؟ لینٹ کے لفظ مانیے روح کی بہار کے دن، روح کی بہار کے دن. اور یہ جو روح کی بہار کے دن جو تھے نا، روح کی بہار کے دن، روح کا دوبارہ زندہ ہونا، روح کی بہار کے دن کا یہ مطلب تھا. لینٹ مین یہ تھے کہ تموز زندہ ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ تموز زندہ ہو جائے گا. اور یہ ہی مطلب وہ دن ہیں جن کو کاؤنٹ کر کے انہوں نے ایسٹر کو پیچھے لے آئے. ایسٹر کو کیا کیا انہوں نے؟ کیا کیا؟ پیچھے لے آئے. 27 مارچ کو کر رہے ہیں. حالانکہ 22 اپریل کو اگر ہے، دیکھو وہاں اپنے کیلنڈر آتے 22 اپریل کو کی بند ہے باہر. 22 اپریل کے بعد جو رشیا ہے وہ 1 مئی کو اس کو منا رہا ہے. انہیں آخیا آسا پوپ دیا، آنکھیں نہیں جھلکنا. 1 مئی جو ہے اس کو وہ ایسٹر منائیں گے. تو ایسے کہ کلا پادری بکواس کرے گا میرے ورگا جی دے پیچھے بندہ ہی کوئی نہیں، تو انہوں مانے گا کوئی؟ اس کو مانے گا کوئی بھی نہیں مانے گا. پھر جو یہودی ماں ہیں ان میں جو ادر 2 ہے، یہ ادر 2 جو ہے یہ ادار کے مہینے کو کہا گیا. یہ ادر 2 اس لیے کہا گیا کہ یہ 2 دفعہ کچھ سالوں کے بعد، جس طرح سے 4 سالوں کے بعد ہمارا جو ہے یہ فروری میں 1 دن کا اضافہ ہوتا ہے. تو وجہ یہ ہے اضافے کی کہ ہمارا اصل میں جو سال ہے عیسوی سال 365 دنوں کا اور 6 گھنٹوں کا ہے. اور 4 سالوں کے بعد یہ پورا دن کاؤنٹ ہوتا ہے. اور اسی لیے ہم 28 کی بجائے 29 دن جو ہیں یہ وہاں پہ گنتے ہیں. کتنے دن گنتے ہیں؟ اور یہی وجہ ہے کہ چونکہ اس کے ماں جو ہے وہ چھوٹے ہیں، تو ان دنوں میں ادر 2 جو ہے یعنی کہ دار کا مہینہ 2 دفعہ کاؤنٹ ہوا. اور 2 دفعہ کاؤنٹ ہونے کے باوجود بھی 22 اپریل جو ہے عید فصح کا دن ہے. عید فصح کا دن ہے کیونکہ انہوں نے اپنے وہ جس طرح سے ہم وہ فروری کو گھنٹوں کو جو ہے وہ رکھنے کے لیے کہ گھنٹے پورے ہو جائیں اور ہمارا جو ہے یہ ایک سرکٹ جو ہے وہ ایک سسٹم جو ہے اس میں غلطی نہ ہے. یہودی بھی جو ہے یہ بڑے حساب دان ہیں، میتھمیٹیشن ہیں. یہ بھی یہ ادار کے مہینے کو انہوں نے 2 دفعہ اس میں سال میں، یعنی کہ اس سال ان کے سال کے 13 ماہ بن گئے. کتنے ماہ بن گئے؟ 13 ماہ بن گئے. اور 22 اپریل کو چلا گیا عید فصح. اور عید فصح والے دن میں یسوع مسیح صلیب پر چڑھا تھا. یسوع مسیح صلیب پر چڑھا اور وہ جمعے کا روز تھا. 14 نسیان جو تھی یہ جمعے کا روز تھا. میرا یہ تو مضمون ہی نہیں سی. ہاں وہ جمعے کا روز تھا. پھر اسی دن اس کو دفن کیا گیا اور پھر اگلے روز وہ قبر میں رہا اور سنڈے کے روز صبح وہ قبر میں سے نکلا ہے زندہ ہونے کے بعد. تو یہ ہیں باتیں جو کہ سمجھنے والی ہیں. میں 3.5 سال کا عرصہ جو ہے اس کی بات کر رہا تھا اور یہ بات یہ ہے کہ 3.5 سال کا عرصہ تشدد کا عرصہ ہوگا، یعنی تشدد پر ختم ہوگا. تشدد پر ختم ہوگا جب یہ اپنی گواہی ختم کریں گے. یہ دونوں گواہ، میرا مضمون یہ تھا اصل میں، یہ جب گواہی ختم کریں گے تو یہ حیوان ان کے خلاف جنگ کرے گا اور ان پر غالب آ کر کے انہیں ہلاک کر دے گا. گواہی کے دوران یہ نہیں مار سکا ان کو. یہ میری بات کو سن لو. گواہی میں وہ مر ہی نہیں سکتے تھے کیونکہ خدا کی مرضی نہیں ہے کہ وہ مریں گواہی کے بغیر. یہ گواہی کے ختم ہوتے ہی ان سے جنگ کر کے اس کو ہلاک کر دے گا.
اور ان کی لاشیں اس عظیم شہر کی شاہراہوں پر پڑی رہیں گی جن کو مذہبی زبان میں صدوم اور عمورہ کہا گیا ہے، جہاں پہ ہمارا مسیحا بھی مصلوب ہوا۔ تو مسیحا کہاں مصلوب ہوا تھا؟ عظیم کہاں مصلوب ہوا تھا؟ یروشلم میں۔ ہاں جی، تو سیدھے سوہاں کے بہو جی کہاں مصلوب ہوا تھا؟ سچی بات ہے، عظیم نے صحیح کہا۔ تو اصل میں یروشلم ہی روحانی طور پہ صدوم اور عمورہ ہے، اور ان کے لوگ جو ہیں، یروشلم کے لوگ، رشتہ دار اور ہم زبان اور ہم قوم، ان کی لاشوں کو 3.5 دن تک دیکھتے رہے، اور میں اور آپ ٹی وی پر یا ریڈیو پر دیکھیں اور سنیں گے، دیکھیں گے اور سنیں گے، اور یہ لوگ ان کو دفن نہیں کرنے دیں گے، اور جو اس وقت زندہ رہیں گے ان کو دیکھیں گے بھی، ان کو سنیں گے بھی، اور یہ لوگ پھر شادماں ہوں گے ان کی موت پر، ان کی موت پر خوشیاں منائیں گے اور خوشی سے ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیں گے، کیونکہ ان دونوں نبیوں نے ان لوگوں کو ستایا تھا۔ ان لوگوں کو کیا کیا تھا؟ جو زمین پر رہتے ہیں، جو زمین پر، یہ میری بات کو سن لو، 3.5 دن کے بعد 3.5 دن ان کی لاشیں یروشلم کے بازاروں میں پڑی رہیں گی۔ 3.5 دن کے بعد خدا کی طرف سے زندگی کی روح ان میں داخل ہوگی اور یہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں گے، یہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں گے، اور ان کے دیکھنے والوں پر بڑا خوف چھا جائے گا، اور انہیں آسمان پر سے ایک بلند آواز سنائی دے گی کہ یہاں اوپر آ جاؤ۔ پس وہ بادل پر سوار ہو کر کے آسمان پر چڑھ جائیں گے، اور ان کے دشمن انہیں دیکھ رہے ہوں گے، ان کے دشمن انہیں دیکھ رہے ہوں گے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ تمام قوموں کے لوگ اس واقعہ کو شاید ٹیلی ویژن پر دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ٹیلی ویژن پر اس واقعہ کو دیکھیں یا ریڈیو پر سنیں۔ ان دونوں کو ہلاک کرنے کے بعد یہ حمان اپنے آپ کو مطلق العناء حاکم تصور کرے گا، یہی میرے مخالف نے مر گیا نے چنگا ہو گیا۔ یہ میری بات کو غور کرنے والی باتیں ہیں، ان کو سمجھنا ہے، کیونکہ اس سے پہلے، گواہی سے پہلے ان کا مرنا ناممکن تھا، اور یہ حیوان جو تھا اس کے کام میں یہ رکاوٹ کا باعث تھے، یہ رکاوٹ کا باعث تھے۔ اس وقت غیر ایمانداروں پر خوف و دہشت طاری، جب وہ دونوں گواہوں کی شہادت، دوبارہ زندہ ہونا اور ان کا آسمان پر اٹھایا جانا، یہ میری بات کو سن لو، ٹی وی پر دیکھیں گے یا ریڈیو پر سنیں گے، کیونکہ انہی واقعات گواہوں کی سچائی پر مہر کا کام یہ واقعات جو ہیں یہ دیں گے۔ یہ واقعات ان کی سچائی کی گواہی ہے، ان کی سچائی کی گواہی ہے کہ دونوں گواہوں کی شہادت جو ہے، گواہی جو ہے، یہ سچی ہے۔ اس طرح خدا ان دونوں گواہوں کی حمایت کرے گا، جس طرح خدا نے 32, 29 اور 30 عیسوی 29 سے 30 عیسوی کے درمیان یہ سلسی صلیب پر مصلوب ہوا تھا نا۔ یہ میری بات کو سن لو، اس کو 29 یا پھر 30 AD علماء لکھتے ہیں، یہ یسوع مسیح کی مصلوبیت کا سن ہے، اور اس واقعے میں یسوع مسیح کی سچائی پر مہر اس طرح سے ہوئی کہ یسوع مسیح نے کہا تھا کہ میں تیسرے دن کیا ہوں گا؟ زندہ ہو جاؤں گا، اور یسوع مسیح تیسرے دن واقعی قبر میں سے زندہ نکلا ہے۔ یسوع مسیح تیسرے دن واقعی قبر میں سے زندہ نکلا ہے، اور یہ ثابت کیا کہ وہ سچے تھے، وہ سچے تھے، اور ان کا زندہ ہونا بھی یہ سچائی کی غمازی ہے، یہ سچائی پر مہر ہے۔ اس سے پہلے یسوع مسیح کے صلیب دیے جانے کے وقت خدا نے
وقت کی تقسیم کے لیے. یہ غور طلب امر ہے یہ جو میں بتا رہا ہوں. وقت کی تسلیم میں یہ جو تقسیم ہے اس کے لیے ایک زلزلے کا استعمال کیا تھا. آپ کو پتہ یسوع کی موت پر بہت بڑا زلزلہ آیا. قبریں کھل گئیں, چٹانیں تڑک گئیں, چٹانیں تڑک گئی تھی. اس وقت بھی یروشلم متزلزل ہوا. زلزلے کی وجہ سے متزلزل کے لفظی معنی ہے جو چیز زلزلے کی وجہ سے ہلائی جائے. جو چیز زلزلے کی وجہ سے ہلے وہ متزلزل ہوتی ہے. جی میں انگی چکر آ رہے ہوں بیماری نال تو میں مطلب کہ ڈگ رہا ہوں یہ متزلزل نہیں دے. میری بات کو سن لو. اس وقت بھی یروشلم جو تھا متزلزل ہوا. اور میں آپ سے عرض کر دینا چاہتا ہوں یہ کیوں متزلزل ہوا تاکہ مصلوبیت کا واقعہ تاریخ میں وقت کی تقسیم کے لیے تحریر کر دیا گیا. کیا کر دیا گئے؟ اور یہ جو سائنسدان ہیں یہ جو ماہر اس کو کیا کہتے ہو جی یہ دنیا کے علم کو ہیں جیالوجسٹ جو ہیں انہوں نے اس واقعے کو اپنے تاریخی ریکارڈ میں درج کیا کہ یسوع کی موت پہ یہ زلزلہ آیا تھا, کہ یسوع کی موت پہ یہ زلزلہ آیا تھا. اور اب یروشلم ایک بار پھر جنبش کرے گا. اور یہ زلزلہ مصیبت کے ایام کا ریکارڈ ہوگا. یہ زلزلہ مصیبت کے ایام کا ریکارڈ ہوگا اور بڑے انصاف کا آغاز ہو جائے گا. بائبل یہ کہتی ہے جس طرح سے پڑھا تھا. کس طرح یہ پڑھا تھا؟ 7,000 تھے صرف یروشلم جو بندے مر جانے نے اس زلزلے کی وجہ سے کراڑے بیٹھ جائیں گے. کوئی ٹیلا اونچا نہیں رہے گا. گھاٹیاں جو نیچی ہیں یہ اونچی کر دی جائیں گی. پلین ہو جائے گا. کوئی دیوار زمین کے اوپر نہیں کر پائے. اور یہ زلزلہ ظاہر بات ہے مصیبت کے دنوں کا ریکارڈ. یہ لوگ اس کو ریکارڈ سمجھ کے اپنی تواریخ میں لکھیں گے یا کہ نہیں لکھیں گے؟ لکھیں گے. اور بڑے انصاف کا جب آغاز ہوگا ایام مصائب کے دوسرے سال کا 3.5 برسوں کا آغاز اور دنیا کے خاتمہ کا یہ وقت ہوگا. دنیا کے خاتمے کا یہ وقت ہوگا. اب جناب ہم جاتے ہیں حیوان کی عبادت کی طرف یعنی کہ مخالف مسیح کی عبادت کی طرف. اگلا جو ہمارا میسج ہوگا یہ مخالف مسیح کے بارے میں ہوگا. تو تمام قومیں اب حیوان کے تابع ہو جائیں. تمام قومیں حیوان کے تابع ہو جائیں گی. کیوں تابع ہو جائیں گی؟ یہ سارے واقعے اور یہ واقع در واقع. اور آپ کو پتہ ہے کہ یسوع مسیح نے انہی مصیبت کے ایام سے پہلے اپنے لوگوں کو بھی اٹھانا ہے. اپنے لوگوں کو بھی اٹھانا ہے. پادری صاحب جو کلام سنا رہے ہیں پاسٹر لارنس ہو سکتا ہے کہ بدکاری کی وجہ سے یہ رہ جائیں, بیوی اٹھ جائے. ہم میں سے کتنے ہیں جو اپنے پیاروں کو ڈھونڈنے کے لیے زمین پر خار ہوتے ہوں گے؟ یہ میری بات کو سن لو. ہو سکتا ہے گل سب چلے گئے, بیوی نیچے رہ جائے. ہیں پتہ نہیں کدھر گیا ہی تو پہنا میں نے دس کے بھی نہیں. میری بات کی سمجھ آئی یا کہ نہیں ہے؟ اور کیا ہوگا؟ حیوان کیا کہے گا؟ آسمانی مخلوق نے. آپ کو پتہ کہ اب یہ جو سائنٹسٹ ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ تمہارے یہ جو منگل سیارہ جس کو مریخ کہتے ہیں اس میں انہوں نے زندگی کے آثار دیکھے ہیں. بڑی بڑی رصدگاہیں بنی ہوئی دیکھی ہیں. آخر انہوں نے بتایا کہ یہ کسی ذہن نے بنائی ہیں. یہ ویڈیو میں آ رہی ہیں, ویڈیو ہیں ان کی زمین کے اوپر. انٹرنیٹ کھول کے دیکھو. تو یہ کہہ سکتا ہے آسمانی مخلوق نے حملہ کر دیا. ہم میں سے بہتوں کو اٹھا کر کے لے گیا. اکٹھے ہو جاؤ. اس کا مقابلہ کرنا ہے. اس کا کیا کرنا ہے؟ مقابلہ کرنا ہے. لوگ اکٹھے ہو جائیں. یہ بڑا مشکل وقت ہوگا. یہ بہت مشکل وقت ہوگا. یہ بہت خوفناک وقت ہوگا. مجھے یہ بتاؤ
ایک ڈرائیور ہے وہ گاڑی ڈرائیو کر رہا ہے, ریل کو ڈرائیو کر رہا ہے, اور وہ ڈرائیور جو ہے وہ خدا کا بندہ ہے. بائبل تو کہتی ہے کہ لے لیا جائے گا, چھوڑ دیا جائے گا. ٹھیک ہے جی, تو ڈرائیور لے لیا گیا, گاڑی کو کون روکے گا, کون سگنل آبزرو کرے گا؟ گاڑی تو ٹکرائے گی, چاہے پلیٹ فارم سے ٹکرائے یا کہیں آگے گاڑی سے ٹکرائے. اگر کوئی ایک ایروپلین ہے اس کا پائلٹ اٹھا لیا جاتا ہے. آپ کو پتا پین ایم والے دو پائلٹ رکھتے تھے, اور جب ان سے پوچھا گیا تو اسے 2 پائلٹ کیوں رکھتے, یہ امریکن کمپنی پین ایم, انہوں نے کہا جی بائبل میں لکھا ہے کہ ایک لے لیا جائے گا دوسرا چھوڑ دیا جائے گا, تو ہم اس لیے رکھتے ہیں تاکہ اگر ایک لے لیا جائے تو دوسرا جو ہے ہمارے ایروپلین کو نہیں جو ہے وہ لینڈ کرا. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ سارے ڈاکٹر اور ساری نرسز بدکار نہیں ہیں. ان میں سے بھی کئی ڈاکٹروں کو لے لیا جائے گا, کئی نرسز کو اٹھا لیا جائے گا. بڑا خوفناک منظر ہوگا. تمہارے ہاسپٹلوں میں عملہ نہیں ہوگا, ایمرجنسی پہ ایمرجنسی, حادثے پہ حادثے, قتل و غارت ہے, مر رہے ہیں لوگ, چیخو پکار ہے. یہ بہت بڑی پریشانیاں ہیں. عملہ نہیں ہے, ریسکیو کرنے والا کوئی نہیں, ریسکیو کرنے والا. اور ایسے حالات میں اگر کوئی شخص جو کہ حکمران ہو اور وہ یہ اعلان کرے مریخ والے نے ساڈے تے حملہ کر دیتا, ساڈے بندے چک کے لے گئے تے دنیا کے لوگوں کٹھے ہو جاؤ, تو کیا لوگ کٹھے ہوں گے یا کہ نہیں نسیم صاحب, ہوں گے یا کہ نہیں, ہو جائیں گے. اور یہ اس کی قیادت میں اپنے آپ کو اکٹھا کر لیں گے, حیوان کی قیادت میں. اور یہی بات میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں. آج اسلامی اتحاد کی مجھے یہ بات بتا رہے تھے بھائی وارث صاحب کہ ٹی وی کے اوپر, انہوں نے کہا کہ نیٹو کے طرز کا ایک جو ہے نا فوج جو ہے نا وہ اسلامی فوج ہونی چاہیے. یہ سب کچھ بن رہا ہے, یہ سب کچھ ہو رہا ہے, یہ سب کچھ مارز وجود میں آ رہا ہے. پوپ صاحب نے اسلام کو قبول کر لیا ہے اور پوپ صاحب اسلام کو بڑھاوا دینے کے لیے اس کی مدد کر رہا ہے. یہ ساری باتیں تمہارے ذہن میں ہونی چاہیے, اور یہ میری باتوں کو سن لو. آپ جناب یہ اتحاد کر جائیں گے اور ایک متحدہ دنیا کا خیال حقیقت کیا روپ دھار لے گا, حقیقت کا روپ دھار لے گا, اور حیوان کی حکمرانی تمام دنیا پر مسلط ہو جائے گی. تمام دنیا کی خوراک کا بینک جو ہے, دنیا کی فوج, تمام سماجی خدمات, اور یہ جو ساری چیزیں ہیں, دنیا کی ساری اکانومی جس کو کہتے ہیں, اس کے اوپر حکمرانی ہوگی, حیوانی حکمرانی ہوگی. اور یہ جو مذہبی بابل ہے اور دنیا کی گمراہ کلیسیا کو برباد کر کے حیوان ایک نئے مذہب کا آغاز کرے گا. اور وہ مذہب کیا ہوگا مجھے مانو, وہ مذہب کیا ہے, یعنی وہ اپنی پرستش کراتا. جب آپ دانیل 9 کی 27 کو پڑھتے ہو تو اس کے مطابق پہلے وہ یہودی مذہب کو نیست کرے گا اور یروشلم کی ہیکل کو اپنے قبضہ میں کرے گا, یروشلم کی ہیکل کو اپنے قبضہ میں کرے گا, اور وہاں کی قربانی اور مذہبی رسوم کو ختم کر دے گا. پھر وہ ہیکل میں تخت نشین ہو جائے گا. یہ اسی کی بنی ہوئی ہیکل ہوگی, اسی نے بنوا کرتی ہے. اور خدا ہونے کا وہ دعویٰ کرے گا, خدا ہونے کا. دوسرا تسلنیکیوں اس کے 2 باب کی طرح 4 آیت کو پڑھو کہ وہاں پہ کیا لکھا ہے. دوسرا تسلنیکیوں 2 باب کی 4 آیت میں کچھ اس طرح سے لکھا ہے. ہاں یہاں پہ لکھا ہے جو مخالفت کرتا ہے اور ہر ایک سے جو خدا یا معبود کہلاتا ہے اپنے آپ کو بڑا بنا ٹھہراتا ہے, یہاں تک کہ وہ خدا کے مقدس میں بیٹھ کر اپنے آپ کو خدا ظاہر کرتا ہے, اپنے آپ کو خدا ظاہر کرتا ہے. اور یہی بات مارز وجود میں آ رہی ہے. آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک عورت کو, ایک
خدا کی بندی کو محض اللہ کا نام لینے کی وجہ سے زندہ جلایا گیا، کیونکہ اس نے خدا کہا، کیونکہ اس نے، اور وہ ویڈیو میرے پاس موجود ہے، اور جو بھی اس کو خدا نہیں مانیں گے ان کو قتل کروا دے گا، جو اس کو خدا نہیں مانیں گے ان کو کیا کرے گا؟ مختلف قسم کی مصیبتیں، بیماریاں، مختلف قسم کے طریقوں سے قتل۔ اور دانیل 11:36 میں لکھا، اور بادشاہ یعنی کہ حامان اپنی مرضی پر چلے گا، کہاں چلے گا؟ اپنی مرضی پر، اور تکبر کرے گا اور سب معبودوں سے بڑا بنے گا، اور الہوں کے الہ کے خلاف بہت سی حیرت انگیز باتیں کہے گا، اور اقبال مند ہوگا یہاں تک کہ قید کی تسکین ہو جائے گی، کیونکہ جو کچھ مقرر ہو چکا ہے واقع ہوگا۔ اس لیے یہ صاف ظاہر ہے کہ یہ حامان تمام مذاہب کا مخالف ہوگا۔ اور 2014 میں تمام مذاہب کی مخالفت کس نے کی؟ کس نے LOL کو جنم دیا؟ وہ پوپ صاحب ہی تھے نا۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے یہ سارا، اور تمام دنیا کو صرف یہ اپنی طرف پرستش کے لیے مجبور کر دے گا، اپنی پرستش کے لیے مجبور کر دے گا۔ جھوٹا نبی صاحبان کی ایک مورت بنائے گا، جھوٹا نبی صاحبان کی مورت بنائے گا، اور یہ ایسی مورت ہوگی جو بولے گی بھی۔ جب آپ مکاشفہ 13 باب کی 5 سے 14 آیات کو پڑھتے ہو تو وہاں پہ لکھا ہے کہ وہ مورت بنائے گا اور اس کو اس مورت میں روح پھونکنے کا اختیار دیا گیا، تاکہ وہ بت جو ہے وہ بولے بھی، اور جتنے اس بت کی پرستش نہ کریں ان کو قتل بھی کرائے، ان کو کیا کرائے؟ قتل کرائے۔ تو میں یہ آپ سے عرض کر دینا چاہتا ہوں، تمام دنیا اس کی پرستش کرے گی۔ زمین کے رہنے والوں کو نشانوں کے سبب سے اس طرح گمراہ کر دیتا تھا کہ زمین کے رہنے والوں سے کہتا تھا کہ اس حیوان کا بت بناؤ، اور اسے اس حیوان کے بت میں روح پھونکنے کا اختیار دیا گیا، تاکہ وہ حیوان کا بت بولے بھی، اور جتنے لوگ اس حیوان کے بت کی پرستش نہ کریں ان کو قتل بھی۔ اور یہ مورت جو ہیکل میں رکھی جائے گی، جیسا کہ دانیل 11 کی 31 آیت میں لکھا ہوا ہے، اور وہ محکم مقدس کو ناپاک اور دائمی قربانی کو موقوف کریں گے، اور اجاڑنے والی مکروہ چیزوں کو اس میں نصب کرے گا۔ اس میں کیا کرے گا؟ نصب کرے گا۔ اب جناب ایسا واقعہ سن کر کے یہودیوں کا یہاں سے بھاگنا ضروری ہے، یہودیوں کا ان حالات میں یہاں سے بھاگنا ضروری ہے، کیونکہ یسوع نے کہا تھا کہ جب ایسے حالات ہوتے ہوئے دیکھو تو جو یہودیہ میں ہوں وہ اس کو چھوڑ کر کے بھاگ جائے، جو کوٹھے پر وہ اپنا کپڑا لینے کے لیے نیچے نہ اترے۔ کیوں؟ یہ ان کی چھتیں جو ہیں اس طرح سے، یہودیوں کی یہ چھتیں یہ چٹانوں تک جاتی ہیں، اس طرح سے آپ پہاڑی علاقوں میں جا کر کے دیکھیں، یہ چھت سے جناب بھاگ جاتے ہیں۔ جو کھیت میں ہو اپنا اسباب لینے کو پیچھے نہ مڑے، پیچھے نہ آئے، پیچھے وہ تمام اسباب کا ذکر ہو چکا، اور اس حقیقت کے سبب سے کہ مصائب عظیم کا مرکز اسرائیل ہوگا، مصائب عظیم کا مرکز اسرائیل ہوگا۔ یسوع مسیح نے بہت عرصہ پہلے خبردار کر دیا تھا کہ یہودی ایماندار جیسے ہی ایسی علامات دیکھیں شہر سے بھاگنے میں ایک لمحہ بھی ضائع نہ کریں۔ متی 24 کی ذرا 15 سے 22 آیات کو پڑھیں، اس کو پڑھیں جی ذرا۔ ہاں وہاں پہ لکھا، بس جب تم اس اجاڑنے والی مکروہ چیز کو جس کا ذکر دانیل نبی کی معرفت ہوا مقدس مقام میں کھڑا ہوا دیکھو، پڑھنے والا سمجھ لے، تو جو یہودیہ میں ہوں وہ پہاڑوں پر بھاگ جائیں، جو کوٹھے پر ہو وہ اپنے گھر کا سامان لینے نیچے نہ اترے، اور جو کھیت میں ہو وہ اپنا کپڑا لینے کو پیچھے نہ لوٹے، مگر افسوس ان پر جو ان دنوں میں حاملہ ہوں، کیونکہ اس وقت ایسی بڑی مصیبت ہوگی
کہ دنیا کے شروع سے نہ اب تک کبھی ہوئی اور نہ کبھی ہوگی، اور اگر وہ دن نہ گھٹائے جاتے تو کوئی بشر نہ بچتا۔ اگر وہ دن، کون سے دن؟ مصیبت کے دن۔ کون سے دن؟ مصیبت کے دن۔ اور یہ اس مصیبت میں کیا ہوگا؟ سورج کی روشنی 7 دن کی روشنی کے برابر ہو جائے گی۔ یہ میری بات کو سن لو، سورج، چاند کی روشنی سورج کی روشنی کے برابر ہوگی، اور سورج کی روشنی 7 دن کی روشنی کے برابر۔ سورج کی روشنی مکاشفہ نکالے، یہ سایہ نکالے، ہاں جی، یہ سایہ نکالے، نکالیں یہ سایہ، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کباب بنے یا اس کی بریانی پکے، یہ آپ جانتے ہو، مجھے نہیں اس کا پتہ۔ بہرحال یہ سب کچھ ہونے والا ہے، یہ سب کچھ ہونے والا ہے، اور ہمارے جو علماء ہیں وہ ایسی باتوں کو بتاتے ہی نہیں ہیں، وہ ایسی باتوں سے پردہ ہٹانا ہی نہیں چاہتے۔ سوئے ہوئے لوگ، یہ میری باتوں کو سن لو، اور ہم نے اس بات کا تہیہ کیا ہوا ہے کہ یہ ساری باتیں ہم اپنے لوگوں کے پاس ان کے کانوں میں ڈالیں گے، ان کے کانوں میں ڈالیں گے۔ تو سورج کی جو روشنی ہے وہ اگر 7 دن کی روشنی کے برابر ہو جاتی ہے تو یہ بتائیں مجھے، ہماری گرمی میں انصر صاحب جو ہمارا درجہ حرارت ہے وہ کتنا بڑھ جاتا ہے، کتنا ہوتا ہے بتاؤ مجھے ذرا۔ 50 سے بھی بڑھ جاتا ہے، 52 پہ بھی چلا جاتا ہے، 55 پہ بھی چلا جاتا ہے۔ کہاں چلا جاتا ہے؟ 55 پہ بھی چلا جاتا ہے۔ اور یہ میری بات کو سن لو، اگر اس کو 7 سے ضرب دیں، 50 ہی لگا لو، 50 ہی لگا لو، تو کتنا ہوگا؟ کتنا ہوگا؟ 350۔ اور اگر 350 ہوتا ہے تو آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ہمارا لوہا جو ہے یہ کتنی گرمی کے اوپر یہ پگھلتا ہے؟ کتنی گرمی کے اوپر پگھل جاتا ہے بتاؤ مجھے؟ یہ جو تمہارا پانی ہے یہ کتنی گرمی کے اوپر، کتنے فارنہائٹ کے اوپر یہ ابلنا شروع ہوتا ہے؟ 100 ڈگری کے اوپر۔ کس کے اوپر؟ 100 ڈگری کے اوپر۔ اور اگر یہ 100 ڈگری کے اوپر ہوتا ہے اور تمہارا جو یہ جو تمہارا ساری یہ جو تمہارا یہ معدنیات ہیں یہ تقریباً 200 ڈگری یا 150 ڈگری کے اوپر پگھلنا شروع ہوتا ہے، تو انسان کا کیا ٹھکانہ ہوگا؟ انسان کا کیا ٹھکانہ؟ ذرا اس آیت کو پڑھیں پھر میرے ساتھ بات کریں۔ یہ سایہ اس کے 30 باب کی 26 آیت ہے۔ اور جس وقت خداوند اپنے لوگوں کی شکستگی کو درست کرے گا، کیا کرے گا؟ شکستگی کو اور ان کے زخموں کو اچھا کرے گا، تو چاند کی چاندنی ایسی ہوگی جیسے سورج کی روشنی۔ رات کو 52-53 ڈگری، رات کو 52-53 ڈگری، اور دن کو لکھا چاند کی چاندنی ایسی ہوگی جیسے سورج کی روشنی، اور سورج کی روشنی 7 گنی بلکہ 7 دن کی روشنی کے برابر، بلکہ 7 دن کی روشنی کے برابر۔ تو آپ اندازہ لگا لیں یہ کتنا مشکل وقت ہوگا، لیکن بائبل کہتی ہے یہ دن کی لمبائی گھٹا دی جائے گی، اگر نہ گھٹائی جاتی تو کوئی بھی نہ بچتا۔ یہاں پہ لکھا ہے اگر وہ دن گھٹائے نہ جاتے تو کوئی بھی نہ، لیکن ایمانداروں کی خاطر خدا یہ کرے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ سورج تاریک ہو جائے گا، سورج کیا ہوگا؟ چاند
روشنی نہ دے گا. ذرا اس کو بھی پڑھ لیں, سائد کو بھی پڑھ لیں. یہ سایہ اس کے 13ویں باب میں یہاں پہ لکھا ہے کیونکہ آسمان کے ستارے اور کواکب بے نور ہو جائیں گے, 10ویں آیت ہے, اور سورج طلوع ہوتے ہوتے تاریک ہو جائے گا اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا. چاند اپنی روشنی نہ دے گا. اور یہاں پہ لکھا ہے اگر وہ دن گھٹائے نہ جاتے تو کوئی بشر نہ بچتا, مگر برگزیدوں کی خاطر وہ دن گھٹائے جائیں گے. وہ دن, ہاں, سورج طلوع ہوتے ہوتے کیا ہو جائے گا؟ غروب ہو جائے گا. ظاہر بات ہے یہ 7 دن کی روشنی کیوں بنی؟ یہ پھٹ جائے گا. یہ پھٹنے کی وجہ سے اس کی آگ زمین کے اوپر سیاروں پر جائے گی. تو پطرس کی وہ بات جو ہے یہ پوری ہوگی کہ اجرام فلک حرارت کی شدت سے پگھل جائیں گے. حرارت کی شدت سے کیا ہوگا؟ پگھل جائیں گے. اور یہ زمین پر کے سب کام جل جائیں گے, لیکن ایمانداروں کی خاطر یہ ہوگا سورج طلوع ہوتے ہوتے غروب جل کر کے بجھ جائے گا. جل کر کے ایام مصیبت کے بہت سے مقدسین قتل کیے جائیں گے اور بہت سے شدید ترین تکالیف کا مقابلہ کرنے کے لیے دوسرے پہاڑوں پر جا کر رکوع ہو گئے. پہاڑوں پر جا کر کے بور ہو رہے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ آ رہی ہے سمجھ؟ گل صاحب ہمارے سامنے تو آ رہی ہے, میں تو پوچھ رہے آ رہی ہے سمجھ؟ تو دوسری پیشن گوئی اس فرار کا ذکر کرتی ہے جو باقی ماندہ یہودیوں کے بارے میں, جو باقی ماندہ, کیونکہ مکاشفہ 12 کی 6 اور 14 آیتیں, 12 کی 6 اور 14 کس نے پڑھا تھا؟ یہ 12 کی 6 اور 14 آیتیں آپ اس کو پھر سے پڑھیں. 12 کی 6 اور 14 پڑھیں اس کو. اور اس کی دم نے آسمان کے تہائی ستارے کھینچ کر زمین پر ڈال دیے اور وہ اژدہا اس عورت کے آگے جا کھڑا ہوا جو جننے کو تھی تاکہ وہ جنے تو اس کے بچے کو نگلے. 14ویں آیت میں لکھا ہے اور اس عورت کو بڑے عقاب کے 2 پر دیے گئے تاکہ سام کے سامنے سڑ کر بیابان میں اپنی اس جگہ پہنچ جائے جہاں ایک زمانہ اور آدھے زمانہ تک اس کی پرورش کی جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 3.5 سال غضب کے آخری حصہ میں. 3.5 سال آپ کو پتہ ہے 3.5 سال سکون رہے گا اور 3.5 سال آخری حصہ جو ہے یہ غضب کا ہوگا. یہ آپ کو میں نے بتایا تھا میسج میں. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو فراری ہیں یہ غضب کا جو حصہ شروع ہوگا 3.5 سال کا, اس سے پہلے کے جو 3.5 سال ہوں گے, 7 سال کا یہ عرصہ ہے نا, اور اس کے پہلے کے 3.5 سال کے آخر پر یہ جا کر کے فرار ہوں گے. آخر پر یہ جا کر کے فرار ہوں گے کیونکہ ان کو خدا نے بچانا ہے. کیونکہ ان کو خدا نے بچانا ہے. اور میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ وہ عورت جو ہے یہ اسرائیل ہے جو کہ بیابان کو بھاگ گئی ہے. اور بہت سے لوگ, بہت سے علماء اس بات کے اوپر متفق ہیں یہ جو 2 پر ہیں یہ امریکہ اور برطانیہ کے جہاز ہیں جو کہ ان کو اٹھا کر کے لے جائیں گے. مجھے نہیں پتا خدا کیسے کرے گا, وہ تو خدا ہے جو چاہے سو کرے. وہ تو خدا ہے, وہ امریکہ اور برطانیہ کا محتاج نہیں ہے. وہ امریکہ اور برطانیہ کا محتاج نہیں ہے. عالم یہ کہتے ہیں, میں عالموں کی بات کر رہا ہوں. اور لکھا ہے جہاں خدا کی طرف سے اس کے لیے جگہ تیار کی گئی تھی تاکہ وہ 1260 دن تک اس کی پرورش کی جائے, یعنی کہ 3.5 سال یہ وہاں پہ چھپ کر کے رہیں گے. 3.5 سال یہ وہاں پر چھپ کر کے رہیں گے. اور لکھے اس عورت کو عقاب کے بڑے پر دیے گئے تاکہ سام کے سامنے سڑ کر بیابان میں اپنی جگہ پہنچ جائے جو ایک زمانہ اور زمانوں آدھے زمانہ تک اس کی پرورش وہاں پہ کی جائے گی, یعنی کہ 3.5 برس تک. اور یہ بڑی خاص بات ہے جو میں بتانے گا. جس مقام پر اتنے بڑے شمار میں لوگ چھپ سکتے ہیں
اس کے بارے میں ایک قدیم شہر کا نام لیتے ہیں، ایک قدیم شہر کا نام لیتے ہیں جو میری اسٹڈی میں آیا ہے، جو میری اسٹڈی میں آیا ہے وہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ اس شہر کا نام ہے پیٹرا، اس شہر کا نام ہے، یونانی نام ہے، پیٹرا ہے اس کا نام، اور پیٹرا کا لفظی معنی ہے بہت بڑی چٹان جس کو کوئی ہلا نہیں سکتا، یونانی کا یہ لفظ ہے پیٹرا۔ اور جہاں پہ یسوع مسیح نے کہا تھا میں اس پتھر پر کلیسیا بناؤں گا، وہاں پر بھی پیٹرا ہے، اور جہاں پہ اس نے کہا کہ تو پترس ہے، وہاں پہ پیٹراس ہے، یعنی کہ چھوٹا سا پتھر جس کو کوئی بھی پکڑ کر کے پھینک سکتا ہے۔ نہیں بات کی سمجھ آئی ہے؟ یعنی کہ یہ جو پیٹرا ہے یہ بذات خود یسوع مسیح ہے، میرے اس ذہن کے مطابق، میرے اس ذہن کے مطابق یہ یسوع مسیح ہے جو ان کی حفاظت کرے گا۔ لیکن عالم کہتے ہیں کہ جو یہ شہر جو ہے یروشلم سے قریباً 150 میل جنوب مشرق کی طرف واقع ہے، 150 میل جنوب مشرق کی طرف واقع ہے، اور یہ موجودہ جارڈن کی حدود میں ہے۔ یہ شہر تعجب خیز قلعہ کی مانند ہے جو ریگستانی پہاڑوں کے درمیان بنایا گیا ہے۔ اس شہر میں داخل ہونے کا واحد راستہ ہے جو تقریباً بالکل برباد ہو چکا ہے، اور نیز سیاحوں کی دلچسپی کا یہ مرکز رہ گیا۔ وہاں پہ آبادی نہیں ہے، وہاں پہ آبادی نہیں ہے، کھنڈرات ہے، اور یہ 6000 فٹ لمبا اور تنگ راستہ ہے جو کہ پہاڑوں کی ڈھلوان پر ہے، جو کہ پہاڑوں کی ڈھلوان پر ہے۔ ہاں، اس طرح یہ شہر ناقابل تسخیر ہو گیا ہے، اس کو آج تک کسی نے تسخیر نہیں کیا، اور عالم کہتے ہیں یہی وہ شہر ہو سکتا ہے جہاں خدا مجزانہ طور پر ان بچے ہوئے یہودی ایمانداروں کو محفوظ رکھے گا۔ یہودی ایمانداروں کو کیا رکھے گا؟ محفوظ رکھے گا۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ میری بات کو سن لو، آج ہم نے یہ جو سٹڈی کیا، ہمارے سامنے ایام مصیبت کا درمیانی دور کا یہ مضمون جو ہے، یہ سمجھ لو کہ ہم مصیبت کے ایام میں داخل ہو چکے ہیں، اور اسرائیل کے خلاف نیٹو کی طرز کی فوج بننے کا اعلان بھی ہو چکا ہے۔ پوپ صاحب جو کہ مسیحی دنیا کا واحد شہنشاہ عالم اور رہنما مانا جاتا تھا، وہ اسلام کو قبول کر چکا ہے، اور وہ اسلام کو مضبوط کرنے کے درپے ہے، اور اسلام صرف یہ چاہ رہا ہے کہ وہ جس طرح سے بھی ہو یہ طاقت کو حاصل کر لے کہ پوری دنیا کو اپنی تسلط میں لائے، اور پوپ اس کی مدد کر رہا ہے، پوپ اس کی مدد کر رہا ہے۔ یہ نبوتی پیغام ہے، یہ میری باتوں کو سن لو، اور آپ اس کے گواہ ہو کہ میں نے کمی نہیں کی آپ کو بتانے میں۔ آپ کا فرض ہے کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ کوئی نہیں مانتا نہ مانے، کوئی نہیں سنتا نہ سنے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ہمیں غرض اس بات سے ہے کہ جب ہم سے پوچھا جائے گا کہ میں نے تو تجھے بتایا تھا، تو نے آگے بتایا تھا، تو پھر وہاں پہ مجھے شرمندہ ہونا پڑے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ ہم لوگ وہاں پہ جا کر کے خدا کے بارگاہ عزتی کے سامنے وہاں پہ شرمندگی اٹھائیں۔ میں کہہ سکوں گا خدا قدوس جو کچھ میرے پاس تھا میں نے تو کسر ہی نہیں چھوڑی، لوگ ہی نہیں سی سنتے تو ہوں 10 میں کی کر۔ یہ میری باتوں کو سن لو، ہم ان ادوار میں داخل ہو چکے ہیں، اور آج کل یہ بہت خبریں گرم ہو رہی ہیں کہ اڑن تشتریاں زمین پر آ رہی ہیں۔ یہ بھی آپ دیکھیں انٹرنیٹ کے اوپر، میں تو رات دن یہی چیزیں ڈھونڈتا رہتا ہوں اور دیکھتا رہتا ہوں۔ رات 1-2 بجے نال میں سونا ہوں، اور میری مسز کہتی ہے یہ ٹچی کرتا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ساری باتیں تمہارے کانوں میں پڑ جائیں،
اور تم خدا کے ساتھ مضبوط سے مضبوط تر ہوتے جائے. خدا تمہیں برکت دے. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تم وہ لوگ ہو جب یسوع مسیح آئے تو اس کے ساتھ بادلوں پر اس کا استقبال کرو. اس کے ساتھ بادلوں پر اس کا استقبال کرو. کیونکہ یہ وہ باتیں ہیں جو کہ عام انسانوں سے چھپائی گئی ہیں. اور یہ میری بات کو سن لو. جب دانیل نے کہا تھا نا کہ اے مینوں گل سمجھا دے, کہا تھا نا کہ کیا جواب کیا ملا تھا؟ اور تو بے فکر ہو, تو آرام نال اپنے لوکاں کے جا ملیں گے. انہاں گلاں تے کی کر دے, مور کر دے, کیونکہ یہ بندوں سرب مور رہیں گی. یہ بندوں سرب مور رہیں گی اور آخری دور میں یہ لوگوں کو بتائے جائیں گے. اور مجھے یہ بتاؤ, میں نہیں یہ دعویٰ کرتا کہ میں نبی ہوں. اگر بند کرنے والا نبی ہے تو کھولنے والے کو نبی ہونا چاہیے یا کہ نہیں؟ بتاؤ مجھے, کھولنے والے کو کیا ہونا چاہیے؟ یہ میں دعوے دار تو نہیں ہوں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ خدا مجھے استعمال کر رہا ہے. اور یہ خدا کی باتیں میں تمہارے سامنے لا رہا ہوں وہ ثبوتوں کے ساتھ, جو کہ دنیا پر اب تم ثبوت دیکھ رہے ہو. دنیا پر لوگوں کو دیکھ رہے ہو کیا ہو رہا ہے, کیا ہونے والا ہے, کیا کچھ ہوگا. اور جلد ہی یہ ساری چیزیں حامان کے قبضہ میں ہوں گی. جلد ہی یہ جو کیتھولکزم ہے, یہ رومن کیتھولکزم اس کو تباہ کر دے گا. وہ یہ جو جھوٹی مسیحیت ہے یہ ختم کر دے گا. اس کا مال و دولت وہ اپنے قبضہ میں کر لے گا. یہ ایک نیا مذہب, صرف مجھے مانو, صرف مجھے مانو. کیوں؟ حیوان کے اندر جو ہوگا وہ ابلیس بیٹھ کر کے حکمرانی کرتا ہوگا. اور یہی بات ہے کہ آج جو کہ کہتا ہے کہ نہیں جی خدا ہے, خدا کا نام لینے والوں کو قتل کیا جا رہا ہے, خدا کا نام لینے والوں کو جلایا جا رہا ہے, خدا کا نام لینے والوں کے ساتھ تشدد کیا جا رہا ہے. یہی بات ہے. شیطان چاہتا ہی نہیں ہے, شیطان نہیں چاہتا کہ خدا کا نام لیا جائے, خدا کو لوگ جان جائیں, خدا کو لوگ. تو میرے عزیز لوگوں, خدا کے بندوں, اس کی کلیسیا کے لوگوں, میں یہ نہیں کہتا تم میری کلیسیا ہو, کیونکہ کلیسیا تو یسوع مسیح کی دلہن ہے. تو جو دولہا ہے اس کی دلہن ہوگی نا. میں کون ہوں کہوں گا یہ میری کلیسیا یعنی کہ میری دلہن ہے. میری بات کو سمجھ رہی ہو نا؟ تم یسوع کی دلہن ہو. میں تو صرف چوپان ہوں, میں تو صرف چارہ دیتا ہوں نا. میں تو اس کا خادم ہوں. تو خادم ہی ہوتا ہے, خادم مالک نہیں ہوتا, خادم مالک نہیں ہوتا. لیکن خادم ہونے کے ناطے میری یہ پوری کوشش ہے کہ میں اس کی ساری باتیں آپ تک پہنچا دوں. عمل کرو, عمل نہ کرو, یہ تمہاری مرضی ہے. خدا قدوس کو مانو, خدا قدوس کو نہ مانو, یہ تمہارا فعل ہے. میرے لیے دعا کرنا کہ میں مشکلات کے اوقات میں اس کا انکار نہ کروں اور قائم رہوں اور آخر تک اس کی پرستش اور عبادت کرتے ہوئے اس کے ساتھ جا ملوں. خدا آپ کو برکت دینا چاہتا. اٹھ جاؤ اپنے پاؤں کے اوپر, دعا کے لیے اٹھو, اس کو کہو کہ ہمیں برکت دینا تاکہ جب مشکل اوقات آئیں تو ہم تیرے پرستار کریں. سب دعا کریں.